जो है दर्स जो होगा वो आयत नंबर 12 जो मैं अब दर्स शुरू कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बाद। आयत नंबर 12 में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, सूरह राद की आयत नंबर 12, हुवल्लज़ी युरीकुमुल बर्क़ खौफन व तमअ व युनशिउस सहाब सिक़ाल, कि वही अल्लाह, वो अल्लाह ही है जो तुम्हें बिजलियां दिखाता है। युरीकुमुल बर्क़, हुवल्लज़ी युरीकुमुल बर्क़। बर्क़ कहते हैं बिजली को। ये बिजली जो बादलों में चमकती है उसको अरबी में बर्क़ कहा जाता है। तो कहा कि वो अल्लाह ही है, हुवल्लज़ी, हुवा ये अल्लाह तबारक व प्रोनाउन अल्लाह तबारक व तआला के लिए, वही अल्लाह है जो तुम्हें दिखाता है, योरीकुम तुमको दिखाता है, अल बर्क बिजलियां, खौफन व तमा तुम्हें डराने के लिए और तुम्हारे दिलों में उम्मीद जगाने के लिए। खौफन व तमा, खौफ जो है ये डराना, खौफ दिल में आता है, और तमा अरबी में कहते हैं लालच, उम्मीद, होप, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि वो अल्लाह ही है जो तुम्हें बिजलियां दिखाता है और इन बिजलियों के ज़रिए से तुम्हारे दिलों में खौफ पैदा करता है, तुम्हारे दिलों में उम्मीद पैदा करता है। ये बिजलियां चमकती हैं तो उससे खौफ भी आता है दिल में, और एक उम्मीद की किरण भी ये बिजलियां होती हैं। दोनों चीज़ें होती हैं। वयुनशिउस सहाब सिक़ाल, और भारी बादलों को पैदा करता है, वो अल्लाह ही है। मैंने पिछले दर्स में आपको बताया था कि अब यहाँ से फिर से तौहीद के दलाइल शुरू हो रहे हैं। ये तौहीद के दलाइल, जिसे तौहीद रुबूबियत कहा जाता है, तौहीद रुबूबियत के दलाइल हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला ही रब है, वही मालिक है, वही खालिक है, वही राज़िक है, और कायनात का निज़ाम वही चला रहा है, वही मुदब्बिर है। और तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसको तौहीद रुबूबियत कहा जाता है। तो तौहीद रुबूबियत और तौहीद उलूहियत, कुरान का तरीक़ा ये है कि कुरान पहले तौहीद रुबूबियत को पेश करता है, तौहीद रुबूबियत के दलाइल को पेश करता है, और कुरान में ज़्यादा तौहीद रुबूबियत ही के दलाइल पेश किए गए हैं कि एक इंसान जब तौहीद रुबूबियत को मान लेता है और उसकी ये तौहीद मजबूत हो जाए, उसका ये अकीदा मजबूत हो जाए, तो फिर ये तौहीद रुबूबियत तौहीद उलूहियत को मुस्तलजिम है। यानी ये लफ्ज़, इसका माना क्या हुआ कि इससे ये लाजिम आएगा कि जब आप उसको तनहा रब मानते हैं, तौहीद रुबूबियत का मतलब होता है कि तनहा आप उसको अपना रब मानते हैं, तो जब तनहा रब वही है तो तनहा इबादत भी उसी की होनी चाहिए। तो हमेशा तौहीद रुबूबियत को तौहीद उलूहियत के लिए दलील के तौर पर अल्लाह तबारक व ताला ने पेश किया है। तो पहले तौहीद रुबूबियत ही के दलाइल ज़्यादा पेश किए, कि जब लोगों के जहनों में तौहीद रुबूबियत अच्छी तरह से बैठ जाएगी तो इसका लाजमी तकादा है कि उनके अंदर तौहीद उलूहियत भी पैदा होगी। जब इसके अंदर खराबी होती है तो तौहीद उलूहियत में भी खराबी आ जाती है। तो ये चीज़ जो है, ये बात थी। तो इसी वजह से तौहीद रुबूबियत के दलाइल बहुत हैं कुरान में, और ये आयतें भी उसी के ताल्लुक से, ये तौहीद रुबूबियत के दलाइल हैं। कायनात की इस निज़ाम के ताल्लुक से कुरान में बहुत सी आयतें मौजूद हैं,
اور کائنات کے اس نظام کو بار بار مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے، کسی ایک جگہ کی بات نہیں ہے، صرف بہت سی صورتوں میں، کیونکہ پورے قرآن کے اندر جو چیزیں ہیں نا، اس میں سب سے زیادہ حصہ قرآن کا توحید سے متعلق ہے، اور توحید میں بھی توحید ربوبیت کے زیادہ دلائل پیش کیے گئے۔ توحید الوہیت کا بھی ذکر ہے، توحید اسماء و صفات کا بھی ذکر ہے، اور میں یہ بھی بتایا آپ کو کہ توحید ربوبیت کا ذکر اصل میں توحید الوہیت ہی کے لیے کیا گیا ہے، اسی کے لیے کیا گیا، تو یہ بھی آیت اسی سے تعلق رکھتی ہے۔ اب یہاں توحید ربوبیت کیسے ہے، اور پھر یہ توحید ربوبیت توحید الوہیت کو کیسے لازم ہوتی ہے، وہ چیزیں ہیں جو آج کے درس میں تھوڑی باتیں اس کے بارے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا، لیکن پہلے آپ کے سامنے هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، اس کے تعلق سے چند باتیں، چند پوائنٹ جو ہے پیش کر دوں۔ وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلیاں دکھاتا ہے ڈرانے کے لیے، تمہارے دلوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے، اور امید جگانے کے لیے، دلوں میں امید جگانے کے لیے، اور بڑے بڑے ہیوی قسم کے بھاری بھاری بادل، وہی ہے جو یہ بھاری بادل پیدا کرتا ہے۔ اب یہاں تین پوائنٹس جس پر ہمیں غور کرنا ہے اس آیت کے تعلق سے، یہ تین پوائنٹس نوٹ کر لیجئے گا۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بجلیاں جو آسمان میں چمکتی ہیں، ان بجلیوں کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو ذکر کیا ہے، یہ پہلا پوائنٹ ہے، اور یہ چیز ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، کیونکہ آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے ذہنوں سے نکل رہی ہیں، اب وہ احساس نہیں رہ گیا ہے ہمارے اندر، وہ چیزیں نہیں رہ گئی ہیں ہمارے اندر، اور ہم چاہتے ہیں کہ پھر سے ہم اس کی طرف لوٹ کر کے آئیں، اسی لیے پہلا پوائنٹ پیش کر رہا ہوں، یہ تزکیہ نفس کے تعلق سے۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے نا کہ یہ بجلیاں دیکھ کر کے دلوں میں خوف پیدا۔ ایک وقت ایسا تھا میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان میں بادل دیکھتے تھے، صحیح حدیث ہے یہ کہ جب آسمان میں بادل دیکھتے تھے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آپ اتنا پریشان ہو جاتے تھے کہ کبھی گھر سے باہر جا رہے ہیں، گھر کے اندر آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی آدمی بہت پریشان ہوتا ہے تو ایسے ہی ایک جگہ ٹک کر کے بیٹھ نہیں پاتا، کبھی یہاں جاتا ہے، کبھی وہاں جاتا ہے، کبھی یہاں آتا ہے، یعنی اس کی یہ چال، اس کا یہ انداز، اس کے اندر پائی جانے والی گھبراہٹ کو ظاہر کرتا ہے، اس کا یہ انداز۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمان میں بادل دیکھتے تو گھبرا جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول، یہ کیفیت کیوں ہو جاتی ہے آپ کی؟ لوگ تو آسمان میں بادل دیکھتے ہیں تو خوشیاں مناتے ہیں، اور آپ جو ہے میں دیکھتی ہوں کہ جب بادل دیکھتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، ایسا کیوں ہے اے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے کہا عائشہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے، قرآن میں ہی ہے یہ باتیں، کہ ایک قوم ایسی بھی گزری ہوئی ہے کہ اس نے آسمان میں بادل دیکھا تو خوشیاں منانے لگی، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ انہی بادلوں کے پیچھے وہ عذاب بھی چھپا ہوا ہے، جو عذاب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر نازل کیا۔ وہ تو خوشیاں منا رہے تھے بادل کو دیکھ کر کے، لیکن وہی بادل ان کے لیے عذاب بن گیا، اس میں اللہ تعالیٰ کا عذاب چھپا ہوا تھا، اور وہ پوری قوم تہس نہس کر دی گئی۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ خوف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تھا۔ یہاں اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم یہ بجلیاں جو ہے تمہیں دکھاتے ہیں کس لیے؟
کہ تمہارے دلوں میں اس کا خوف پیدا ہو، ڈر اس کا پیدا ہو کہ یہ بجلیاں چمک رہی ہیں، نہ جانے کس کے نشے من کو یہ بجلیاں جلا دیں گی، کس کے گھر کو جلا دیں گی، کس کے جو ہے کہاں پر یہ عذاب بن کر کے گر جائیں گی پتہ نہیں ہے۔ وہ ایک طرح کا خوف ہے جو دل میں آنا چاہیے۔ آج کل کیا ہو گیا، ہم بے خوف ہو گئے ان چیزوں سے، اور اسی لیے میں نے کہا آج کا جو ہے یہ تزکیہ نفس کا یہ پہلا پوائنٹ ہے، یہ کہ ہمیں بھی ہمارے دلوں میں بھی ان بادلوں کو دیکھ کر کے بجلی کی چمک اور بادلوں کی کڑک جو ہے سن کر کے خوف آنا چاہیے۔ آتا ہے خوف میرے بھائیو ابھی بھی، جب آسمان پہ بجلیاں چمکتی ہیں اور جب ان بادلوں کے سے کڑک کی آواز آتی ہے، یہ ٹکراتے ہیں، اور جو ہے اسے عربی میں رعد کہا جاتا ہے، اور رعد اس میں بھی آگے چل کر کے ہے، اور رعد کا لفظ اس سے آگے والی آیت، تو یہ جو کڑک کی آواز ہوتی ہے، زور کی آواز، یقیناً میرے بھائیوں اس کا ایک جو ہے نیچرل جو ہے ایک سورس ہوگا اس کا، جیسے بارشیں جو نازل ہوتی ہیں نا، تو ایک نیچرل اس کا سورس جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا ہے، اس نظام کا وہ حصہ کیا ہے کہ سمندر سے پانی بھاپ بن کر کے اسٹیم بن کر کے اٹھتا ہے، یہی پانی بادل کی شکل اختیار کرتا ہے، اور پھر بارش نازل ہوتی ہے۔ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، یہ اس نظام کا یہ حصہ ہے۔ یہی بادل ٹکراتے ہیں تو آوازیں آتی ہیں، جسے ہم عربی میں رعد کہتے ہیں، اردو میں کڑک کہتے ہیں، گرج کہتے ہیں، بادل کی گرج، بادل کی گرج کہتے ہیں، اور بجلیاں بیچ بیچ میں چمکتی ہیں، عربی میں جسے برق کہتے ہیں، اردو میں ہم بجلیاں کہتے ہیں۔ حقیقت میں میرے بھائیوں میں اپنے دل کی بات کہتا ہوں کہ جب یہ کڑک کی آواز آتی ہے، یہ بجلیاں چمکتی ہیں، تو دل میں ایک انجانا سا خوف آتا ہے، اور یہ خوف آنا چاہیے۔ آج ہماری مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے اس طرح کی باتیں پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا حقیقت ہے اس کی، لیکن بجلیوں کے گرنے کا معاملہ تو یہ اپنی جگہ پر ہے، بجلیاں گرتی ہیں۔ تو ہم نے جو ہے اس سلسلے میں ایک بات جو ہے پڑھی ہے، سنی ہے، کہ جب اس طرح کا موسم ہوتا ہے، بادل جو ہے آسمان پر آتے ہیں، بڑے گھنے بادل ہوتے ہیں، بارش کی ایک امید سی ہوتی ہے، تو لوگ خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں، اور گھروں میں بیٹھ کر کے بہت سے جو ہے لوگوں کے بارے میں ہم نے سنا ہے یہ، کہ چائے کی چسکیاں لیتے ہیں، اور کچھ پکوڑے وغیرہ کچھ تلی ہوئی چیزیں کھائیں گے، چائے کی چسکیاں لیں گے، اور اس زمانے میں ٹیلی ویژن زیادہ ہوتا تھا، ٹی وی کا استعمال، تو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے ٹی وی کے پروگرام دیکھیں گے، اور انٹرٹینمنٹ جو پروگرام ہوتے ہیں اس سے اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ ہمارا حال ہو گیا۔ اب تو خیر وہ ٹیلی ویژن کا زمانہ نہیں رہ گیا ہے، اب تو ہر ایک کے موبائل میں ٹیلی ویژن بھی موجود ہے، انٹرنیٹ ہے، تو سب کچھ موجود ہے اس کے ہاتھ۔ تو آج کل تو چیزیں اور بھی آسان ہو گئی ہیں، پہلے تو ایک جو ہے ٹی وی کے سامنے پورا گھر بیٹھ جاتا تھا، اب تو ہر ایک تنہائی میں اپنا جو ہے اپنے موبائل کو لیے اپنا جو چیز بھی دیکھنا چاہتا ہے دیکھ رہا ہے، بڑے مگن بڑے خوش ہوتے ہیں آسمان کی یہ بجلیاں اور جو ہے بادل کی یہ کڑک جو ہے سن کر کے، چائے کی چسکیاں لینا، اس وقت جو ہے خوشی کے طور پر کچھ کھانا پینا اور مزے لینا، یہ ایک عادت سی بن گئی لوگوں کی۔ تو میں نے یہ بات پڑھی تھی ایک مرتبہ کہ آسمان سے بجلی گرتی ہے، تو آسمان سے جب بجلی گرتی ہے تو جہاں کھینچاؤ ہوتا ہے نا، جہاں جیسے کوئی آئرن ہو، اس طرح کی کوئی چیز ہو، تو اس کو ہی بجلی نشانہ بناتی ہے، کبھی بھی وہ کشش اس کی بجلی کی اسی کی طرف ہوتی ہے، اور بجلی اس پر آ کر کے گرتی ہے۔
اسی لیے جو نئے مکان تعمیر ہوتے رہتے ہیں جہاں وہ اسٹیل سریا جو ہے نکلا ہوا رہتا ہے لوہے کا، یہ تو اس پر بجلی کے گرنے کا بڑا امکان ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو انٹینا استعمال کرتے تھے ٹی وی کے لیے، تو ٹی وی کے انٹینے پر بھی اس کی کشش کی وجہ سے یہ بجلیاں گرتی تھی۔ تو ایک فیملی کے بارے میں یہ بات پڑھی تھی کہ وہ گھر میں ٹی وی پر وہی پروگرام جو ہے مزے لے رہے تھے، بارش کا مزہ لینے کے لیے گھر میں وہی چائے کی چسکیوں کے ساتھ، پکوڑوں کے ساتھ جو ہے انٹرٹینمنٹ کے جو پروگرام ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، بجلی گرتی ہے، وہ جو ہے انٹینا کے ذریعے سے وہ ٹی وی اور پورا جو ہے گھر کا اس وقت کا پورا جو ہے منظر کیا ہو جائے گا، وہ تصور کر لیجیے آپ، ان کا حال کیا ہوگا۔ تو یہ بجلیاں چمک رہی تھیں، دلوں میں خوف آنا چاہیے تھا، اللہ کی حمد و ثنا بیان ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے، جبکہ آپ کا حال یہ تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریبی بندے، آپ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، اللہ تعالیٰ کہ آپ محبوب ہیں، اور سب سے اونچا مقام آپ کو حاصل ہے، آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، اور جنت کا سب سے اونچا مقام اور مقام محمود، شفاعت کا سب سے اونچا درجہ اور سب سے بڑا ایوارڈ اور اعزاز آپ کے حصے میں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی صورت یہ ہوتی تھی کہ اللہ کا یہ محبوب بندہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب کے خوف سے صحیح سے کہیں بیٹھ نہیں پاتا تھا۔ گھر کے اندر، گھر کے باہر آپ جو ہے چکر لگایا کرتے تھے جب تک بارش کی شروعات نہیں ہو جاتی تھی، پریشان رہتے تھے۔ کاش اس پریشانی کا 10واں حصہ بھی، بلکہ میں کہوں کہ 100واں حصہ بھی اگر ہمارے اندر آ جائے تو ہماری قسمت سنور جائے، ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ اس چیز کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے نا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے میرے بھائیوں اور میری بہن، یہی تو ہے نا آج کی آیت۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ وہی ہے جس جو تمہیں بجلیاں دکھاتا ہے، کس لیے؟ خوف پیدا کرنے کے لیے۔ خوف دل میں آنا چاہیے، پہلا پوائنٹ ہے یہ، لیکن ہمارے دلوں میں وہ خوف نہیں آ رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں ہماری زندگی اب الگ ہو گئی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی الگ۔ ہماری زندگیوں میں کہاں کہاں کمیاں آ گئی ہیں اسی کو نوٹ کرنا ہے، کہاں کہاں ہمارا دل، ہمارا نفس، اسے صاف کرنے کی، اس کے تزکیے کی ہمیں ضرورت ہے، کہ سب زنگ لگ گیا ہے میرے بھائیوں دلوں کو، ہمارے نفس کو کیا ہے؟ زنگ لگ گیا ہے۔ زنگ یہ لوہے پر جو آپ دیکھتے رہتے ہیں جو اوپر آ جاتا ہے اور اس کو صاف کرنا پڑتا ہے، پھر وہی زنگ ہے جو لگ گیا ہے، اور یہ دروس ہیں اسے صاف کرنے کے لیے، اس کے تزکیے کے لیے، یہ درس اسی کے لیے ہے، ہمیں اس زنگ کو صاف کرنا ہے۔ اب یہ بارش کا موسم ہمارے یہاں، ہمارے اس ملک کے لحاظ سے مانسون کا یہ سیزن جو شروع ہو رہا، شروع ہو چکا ہے، بارشیں ہوں گی، بادل آئیں گے، ہوائیں چلیں گی، بجلیاں چمکیں گی، بادل گرجیں گے، کڑکیں گے، اس وقت دلوں میں خوف آئے میرے بھائیوں تو سمجھیے کہ اب ہمارے نفس کا تزکیہ ہو۔ واقعی ہمارے دل میں جو زنگ لگ گیا تھا نا، اس میں کچھ صفائی ہو گئی ہے، کہ اب ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دلوں میں خوف محسوس کر رہے ہیں۔ خوف جو مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان بجلیوں سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ کیوں دکھاتا ہے؟ تمہارے دلوں میں خوف آئے۔ اگر یہ دلوں میں خوف نہیں آیا تو گویا کہ ہم اس مقصد سے پھر بہت دور ہے، ہمارے دلوں میں وہ چیز نہیں آ پا رہی ہے۔ یقین مانیے میرے بھائیوں، اس موبائل کے ان پروگراموں نے،
موبائل میں موجود اس انٹرنیٹ نے ہم سے بہت سی چیزیں چھین لی ہیں، ان میں سے یہ احساس بھی کہ کسی زمانے میں کسی کی موت پر قبر پر جاتے تھے، کسی مردے کو دفن کرنے کے لیے جنازے کی نماز میں شرکت کرتے تھے، تدفین میں شرکت کرتے تھے تو آخرت کی یاد آتی تھی، قبرستان جاتے تھے تو آخرت کی یاد آتی تھی۔ اس موبائل نے سب کچھ بھلا دیا ہے۔ اب تو قبرستان میں بھی وہ موبائل کو ہی لوگ جو ہے اسی میں لگے رہتے ہیں، دیکھا ہم نے اکثر اسی میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اب قبر میں مٹی ڈالتے ہوئے بھی وہ احساس نہیں ہو پا رہا ہے جو احساس پیدا کرنا مقصود ہے، کہ جب آدمی کسی مردے کو دفن کر کے مٹی قبر میں ڈالتا ہے تو یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ آج دوسروں کی قبر پر میں مٹی ڈال رہا ہوں، کل میرا بھی یہی حال ہوگا۔ وہ احساس نہیں ہے نا آپ پر، اس احساس کو کس نے چھین لیا ہم سے؟ اس موبائل نے چھین لیا۔ قبروں کی زیارت کرنے کے لیے کہا کہ آخرت کی یاد آئے، لیکن قبرستان جا کر کے آخرت کا وہ احساس ہم سے اس موبائل نے چھین لیا۔ وہ احساس کیا تھا کہ جب قبر کے پاس جائیں گے تو آج ہم دوسروں کی قبر پہ آئے ہیں، کل کو ہماری بھی قبر ہوگی اور لوگ ہماری قبروں پر آئیں گے۔ وہ احساس پیدا ہونا تھا۔ یہ احساس، بجلیاں چمکتی ہیں، بادل گرجتے ہیں، تو بھی یہ احساس آنا چاہیے کہ یہ بجلیاں نہ جانے کس کے لیے عذاب بن جائیں اور کس کے نشے من کو جلا دیں۔ نشے من یہ گھونسلہ یعنی گھر کہہ لیجیے، ہمیں پتہ نہیں، وہ ڈر ہونا چاہیے تھا، اور اس ڈر کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، آدمی پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ کی طرف بھاگتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یہ چیز ہے، جب وہ خوف طاری ہوگا تو یہ چیزیں زبان سے خود بخود جاری ہو جائیں گی، اور جب تک یہ خوف نہیں آتا ہے تو آدمی کیا ہے، وہی انٹرٹینمنٹ کے پروگراموں میں رہ جاتا ہے۔ تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ پہلا معاملہ یہی تھا، اس میں کیا تھا پہلا پوائنٹ؟ کہ وہی ہے، وہی اللہ ہے جو تمہیں بجلیاں دکھاتا ہے خوف پیدا کرنے کے لیے اور امید پیدا کرنے۔ تو پہلا پوائنٹ خوف کا ہو گیا، دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ امید۔ ان بجلیوں، ان بادلوں اور بادلوں کی اس کڑک سے ایک امید بھی ہوتی ہے کہ بارش نازل ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوقات جنہیں بارش کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، ان کی یہ ضرورت پوری ہوگی۔ بارش میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہماری ایک ضرورت ہے۔ ابھی دیکھیے بنگلور میں بارشیں نہیں ہو رہی ہیں اس سال، تو لوگ کتنے پریشان ہیں، آپ بھی پریشان ہیں کہ کس طرح سے موسم گرم ہے، پریشان ہیں لوگ۔ خواہش ہے، دلوں میں یہ خواہش ہے کہ بارش نازل ہو، آسمان پہ جب گھنے بادل نظر آئیں اور بادلوں کی گرج ہو، گھن گرج، اور جو ہے بجلیوں کی چمک ہو، تو دلوں میں ایک امید سی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ یہ بارش رحمت کی بارش ہو سکتی، ایک امید ہوتی ہے۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے، خوف کے ساتھ ساتھ امید کا یہ پوائنٹ، اور امید پیدا کریں، یہ امید رکھیں کہ یہ بارش ہمارے لیے ایک خیر کا پیغام لے کر کے آئے گی، ہمارے لیے بھلائی ثابت ہوگی، ہمارے لیے اس میں بہتری ہوگی۔ اسی لیے جب یہ دیکھیں تو جو خوف ہے نا، میں نے آپ سے کہا جو پہلا پوائنٹ تھا، اس کے نتیجے میں آدمی کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے گا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے گا،
اسی کی تعریف اور توصیف میں اس کی زبان سے اللہ کے اذکار جاری ہو جائیں گے۔ اور کیا ہے، امید ہے کہ یہ بارش رحمت کی بارش ہو، تو اس امید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے گا، ہاتھ اٹھا لے گا یا بغیر ہاتھ اٹھائے ہی دعائیں کرے گا اللہ تعالیٰ سے، مانگے گا اے اللہ تو اسے رحمت کی بارش کر دے، رحمت کی بارش کر دے، ایک ایسی بارش جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، نقصان نہ ہو۔ یہ کون کرتا ہے میرے بھائیوں؟ کون کرے گا یہ؟ جسے امید ہے کہ یہ بادل رحمت کا پیغام لے کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا ہے۔ ایک امید ہے ہمارے لیے، امید کی ایک کرن ہے کہ اس کے ذریعے سے بارش نہ ہونے کا جو مسئلہ تھا، وہ لوگوں کی وہ ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے پھر وہ دعائیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس بارش کو ہمارے لیے رحمت کی بارش کر دے، رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ دعائیں بھی ثابت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر۔ اس کا اردو میں اس کی میننگ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو مفید بارش بنا دے، رحمت کی بارش بنا دے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بارش کے نازل ہونے کے وقت ہونی چاہیے، جو ایک مزاج بن گیا ہے۔ بعض جگہوں پر تو ہم نے یہ دیکھا، یہ جو ہے عرب کنٹریز میں زیادہ یہ چیز، اس کو چونکہ وہاں کے لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں اس لیے کہتے ہیں، ہو سکتا ہے دوسرے ملکوں میں بھی ہو، لیکن عرب کنٹریز میں یہ دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ ان کے پاس چونکہ گاڑیاں ہوتی ہیں اور بارشیں کم ہوتی ہیں، تو جب سے ہی بارش ہوتی ہے گاڑیوں پر نکل جاتے ہیں باہر جو ہے بارش کا مزہ لے۔ کہاں وہ خوف، کہاں وہ جو ہے طمع، جو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دلوں میں ایک خوف سا ہونا چاہیے تھا کہ کہیں ہم گاڑی لے کر کے نکلے اور یہ بجلی ہماری گاڑی پر ہی گر گئی تو کیا حال ہوگا۔ وہ خوف نہیں آتا ہے، بس انٹرٹینمنٹ کا مزاج بناؤ۔ اس کے مقابلے میں میرے بھائیوں، آپ وہ خوف آیا اور اللہ کی طرف رجوع، ذکر و اذکار میں مشغول، زبان سے تسبیح و تحلیل کے الفاظ، ذکر و اذکار۔ اگر اس حالت میں میرے بھائیوں موت بھی آ جائے تو پھر کیا غم ہے، کیا غم ہے؟ کیونکہ انسان کو ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے نا، ایک دن تو مرنا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید اور اس کی جو ہے اذکار میں زبان تر تھی، اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موت کا فرشتہ آ گیا، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہوگی ہمارے لیے۔ اسی لیے اگر ایسا ہوا، اس ایسی حالت میں بھی ہو سکتا ہے میرے بھائی کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی تسبیح میں ہے، تحلیل میں ہے، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہے ہیں، اور بھی اذکار زبان سے ادا کر رہے ہیں، اور اس وقت بجلی گر جائے، کیا ہوگا؟ موت واقع ہوگی، لیکن یہ موت تو بڑی اچھی موت ہوگی نا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو ہمارا بڑا اونچا مقام ہو جائے گا اس کے بعد، یہ بات جو ہے سوچنا۔ تو ایک امید بھی رہنی ہے۔ امید کس چیز کی؟ کہ اللہ تبارک و تعالی بارش نازل فرمائے گا جو ہم سب کی ضرورت ہے، یہی بارش ہے۔ اگر یہ رک جائے تو بھی جو ہے عذاب ہے، اور یہی بارش اگر زیادہ ہو جائے تو بھی اللہ کا عذاب ہے۔ تو اس لیے امید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس کے رحم و کرم کی بھیک مانگنے کا وقت ہوتا ہے، دعائیں کرنے کا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو ہمارے لیے مفید بارش بنا دے، مفید بارش کر دے۔ تو یہ ہے جو ہے دوسرا پوائنٹ جو ہم نے آپ سے کہا، اور تیسرا پوائنٹ اس آیت کے لیے، هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال۔
وہ اس نظام پر غور کرنے کا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ کیوں ہم سے بیان کر رہا ہے کہ یہ جو ہے بادل جو آسمان پہ آپ دیکھتے ہیں، یہ بادل جو گرجتے ہیں، یہ بجلیاں جو چمکتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کے نظام کا ایک حصہ ہے، اور کائنات کا پورا نظام وہی چلا رہا ہے، وہی تنہا اس کا مالک ہے، مدبر ہے۔ تو یہ تیسرا پوائنٹ، یہ چیز ذہن میں آنی چاہیے ہمارے، کہ یہ نظام کس کا نظام ہے؟ ہمارے ایک رب کا نظام، اور کتنا باریک اس نے یہ نظام بنایا ہے، کہ کس طرح سے اس کے نظام کا ایک حصہ ہے یہ کہ بادل گرجتے ہیں، بجلیاں چمکتی ہیں، اور دلوں میں خوف بھی آتا ہے، امید بھی ہوتی ہے، اور بارش نازل ہوتی ہے۔ یہ بادل جو یہ پانی سمندر سے لے کر کے میرے بھائیوں اڑتے ہیں، ان بادلوں میں یہ صلاحیت کس نے پیدا کی ہے؟ یہ نظام کس نے بنایا؟ کیوں نہیں ہم اس کے بارے میں غور کرتے؟ جس بارش کی ہمیں سخت ضرورت ہے، بارش کا یہ نظام کس نے بنایا؟ یہی توحید ربوبیت۔ اور یہ تیسرا پوائنٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس آیت کو لے کر۔ مانتے ہیں سب لوگ کہ یہ سارا نظام اللہ تعالی ہی کا بنا ہوا ہے، اور وہ چاہے تو بارش ہوگی، وہ نہ چاہے تو بارش نہیں، اور وہ جہاں چاہے وہاں بارش ہو، اور جتنی چاہے اتنی بارش ہوگی۔ یہ سب کی سب اس کی مشیت پہ ہے، اس کے ارادے پہ ہے۔ ہم جو چاہیں اپنی مرضی سے ہم کر لیں، تو اس میں ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ خالص یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا حصہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے اس کائنات میں، وہی حکم چلتا ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، فرشتے اسی حکم کے تابع ہیں، اور اسی کے مطابق یہ نظام چلتا ہے۔ یہ ایمان، ہمارا ایمان ہے یقین، لیکن وہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے، وہ ایمان ظاہر ہونا چاہیے، ورنہ ایسے بھی لوگ ہیں آج کے اس دور میں۔ ہمارے بہت سارے بھائی لوگ کیا کہتے رہتے ہیں کہ توحید ربوبیت میں لوگوں میں خرابی نہیں، صرف توحید الوہیت میں خرابی ہے۔ یہ غلط ہے، بلکہ توحید ربوبیت میں خرابی بہت زیادہ ہے۔ اور تعجب یہ ہوگا کہ توحید ربوبیت میں کمزوری ان لوگوں کے یہاں بہت زیادہ پائی جاتی ہے جو شرک و بدعت سے تو دور ہیں، لیکن توحید ربوبیت میں ان کے یہاں بڑی کمی پائی جاتی ہے۔ آج میں وہ بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں درس میں، کیونکہ یہ توحید ربوبیت ہی کے دلائل ہیں۔ یہی نظام بارش کا، جو قدرت کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام، ہمارے بعض بھائی ایسے بھی ہیں جو اس نظام کو لے کر کے اسلام نے جو انہیں تصور دیا ہے، جو ایمان اور عقیدہ دیا ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے میرے اور میری بہنوں، میں کوئی کسی سے سنی سنائی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور کوئی یہ کہے کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے، وہ تو سنی سنائی نہیں، یہ خود میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اس شخص سے۔ ہمارا ایک سسٹم ہے، سسٹم کیا ہے کہ اگر بارش نہیں ہوتی ہے تو ایک نماز ہے جسے ہم صلاۃ استسقاء کہتے ہیں، یعنی بارش طلب کرنے کی نماز، صلاۃ۔ جب بارش نہ ہو رہی ہو، دعائیں بھی بہت کی، بارش نہیں ہو رہی ہے، تو ایک آخری اس کا جو ہے مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ میدان کی طرف چلے جائیں، امام اپنے جو ہے لوگوں کو لے کر کے کھلے میدان میں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں گڑائیں، 2 رکعت نماز ادا کریں، خطبہ بھی ہو،
اور لمبی دعا ہو اس میں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دے. یہ کیا ہے؟ اس کو صلاۃ استسقاء کہتے ہیں. اب ایک شخص جو ہے ایسا بھی ہے، اس کا یہ کہ وہ مذاق اڑا رہا تھا اس نماز کا، کیونکہ توحید ربوبیت میں کہیں نہ کہیں کمی تھی اس کے اندر. مذاق کیا اڑا رہا تھا؟ وہ کہنے لگا، تھوڑی بہت شاید عربی بھی زبان جانتا رہا ہوگا، کہ آپ لوگ بارش طلب کرنے کی نماز پڑھتے ہیں. بھئی بارش تو ایک نظام کے تحت ہوتی ہے. یہ سمندر سے بادل اٹھے گا، اور یہ جو ہے پانی جو سمندر کا ہے وہ بہت زیادہ گرم ہو کر کے بھاپ بن کر کے اٹھے گا، جائے گا اوپر ہواؤں کے ساتھ اڑتا ہوا. یہ بادل آپس میں مل کر کے گھنے بادل کی شکل اختیار کر کے آپس میں ٹکرا کر کے پھر جو ہے وہ بارش نازل ہوتی ہے. اسی میں گھن گرج بھی ہوتی ہے، بجلیاں بھی چمکتی ہیں، اور بارش جو ہے نازل ہوتی ہے. یہ کہ جو ہے یعنی کائنات کا ایک نظام ہے. یہ اس میں پھر ڈرنا کیا ہے، امید کیا ہے، اور یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں. اور اس کے لیے نماز کیا پڑھنا، دعا کیا کرنا، وہ تو اللہ تبارک جو کائنات کے اندر چیز ہے، وہ ایک نظام ہے، اسی نظام کے تحت یہ چیز ہو جاتی ہے. آپ کتنی بھی نمازیں پڑھ لو، اگر سمندر سے بھاپ نہیں بنے گا اور وہ جو ہے بارش کی شکل نہ اختیار کرے، بادل کی شکل نہ اختیار کرے، تو بارش نہیں ہوگی. تو اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پھر اس نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا. خواہ مخواہ کا جو پہلے لوگ کرتے تھے ان کو پتہ نہیں تھا کہ بارش کیسے ہوتی ہے. تو پہلے کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ آسمان سے ڈائریکٹ بارش ہو رہی ہے. لیکن اب تو ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک نظام کے تحت ہے، اور اسی نظام کے تحت یہ بارش ہوگی. اس میں آپ کی دعا اور آپ کی نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ کس شخص نے کہا میرے بھائیوں؟ ایک مسلمان شخص نے. کس نے کہا؟ جو شرک و بدعت نہیں کرتا تھا. لیکن اللہ کے اس بندے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ سب جو ہے نظام جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اور یہ پورا نظام اللہ تعالیٰ کی مشیت سے چلتا ہے، اس کے ارادے سے چلتا ہے. خود بخود نہیں ہوگا یہ، اور اس کے حکم سے یہ نظام چلتا ہے. اس کا حکم ہوگا تبھی یہ بادل بنتا. اس کا حکم ہوگا تو یہ بادل جو ہے گھنے بادل کی شکل میں تبدیل ہوگا. اس کا حکم ہوگا، اور جہاں کے لیے حکم ہوگا تو یہ بارش کے قطرات وہیں پر نازل ہوں گے. یہ پورا نظام اللہ کے حکم سے چلتا ہے. یہ توحید ربوبیت ہے، اور اس توحید ربوبیت میں بھی کمی نہیں ہونی چاہیے. اچھی طرح سے یہ چیز بیٹھنی چاہیے ذہن میں کہ وہ تنہا رب ہے، اور اسی کے حکم سے کائنات کا پتہ پتہ اسی کے حکم سے حرکت کرتا ہے. اگر اس کا حکم نہ ہو تو کائنات میں ایک معمولی پتہ بھی حرکت نہیں کرے گا. یہ توحید ربوبیت ہے. اس توحید ربوبیت میں مضبوطی لانے کی ضرورت ہے، ورنہ ابھی ایسا ہو گیا ہے، بہت ایسا جو ہے معاملہ کہ ایسا ہوگا تو یہ چیز ہو جائے گی. اس کا یہ نظام ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، لیکن اس نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اس نظام میں کس کا ارادہ ہے، کس کی مشیت ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور اس کی مشیت ہے. وہی چاہے گا تو اس نظام کے تحت بارش ہوگی، وہ نہیں چاہے گا تو گھنے بادل بھی آئیں گے، بادل گرجیں گے بھی، بجلیاں چمکیں گی بھی، ہوائیں تیز چلیں گی بھی، لیکن بارش کا ایک قطرہ بھی نازل نہیں ہوگا. جو آپ دیکھتے رہتے ہیں ایسا ہوتا بھی. ترس جائیں گے ایک ایک قطرے کو. اگر بارش کی جو ہے پریشانی ہے شہر والوں کو، تو دعا سکھائی گئی کہ آپ دعا کرو کہ یہ بارش جو ہے پہاڑوں پر ہو جائے.
बारिश तो होती रहे, पानी तो ऊपर से आता रहे, जो पानी दरिया की शक्ल में हमारे दरमियान से हो करके गुजरेगा, उससे हम फ़ायदा उठाएंगे, मुसीबत से भी बच जाएंगे, और साथ में ये पानी हमको फ़ायदा पहुंचाएगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये बारिश जो है पहाड़ों पर नाजिल कर दे। क्यों दुआ करेंगे? जब तौहीद रुबूबियत मजबूत होगी ना, तभी दुआ के लिए हाथ उठेंगे, तभी जाकर के नमाज के लिए आप मैदान में जाएंगे, सलाते इस्तिस्का पढ़ेंगे। लेकिन जब तौहीद रुबूबियत ही सही नहीं है, मतलब क्या है सही नहीं है? कि ये ही नहीं समझ रहे हैं कि ये पूरा निज़ाम अल्लाह ताला की मशीयत से चलता है, उसके इरादे से चलता है, उसी ने ये निज़ाम बनाया है, इस निज़ाम का हम इनकार नहीं करते। लेकिन इस निज़ाम का मुदब्बिर वही है, रब वही है, उसी के हुक्म से समंदर का ये पानी भाप बनता है। जब उसका हुक्म नहीं होगा तो भाप नहीं बनेगा। ये उसी के हुक्म से ये बादल ऊपर उड़ता है, हवाओं के जरिए से ये बादलों में, घने बादल में ये चेंज होता है, तब्दील होता है, उसी के हुक्म से सारी चीजें होती हैं। इसलिए उससे मांगना है, तन्हा उसी से तलब, तन्हा उसी से जब आप मांग रहे हैं ना, तो यही फिर तौहीद उलूहियत हो जाती। यही हमने आपसे कहा था शुरू में कि तौहीद रुबूबियत ये तौहीद उलूहियत को मुस्तलजिम है, यानी तौहीद रुबूबियत से तौहीद उलूहियत लाजिम आती है। कि जब आपकी ये तौहीद मजबूत हो जाए कि उसी का निज़ाम चल रहा है, तन्हा वही निज़ाम कार फरमा है, तो फिर क्या होगा खुद ब खुद उसके बाद कि आप उसी से मांगोगे, उसी से तलब करोगे, किसी और का इसमें कोई दखल नहीं है, तो किसी और से मांगने का मसला भी नहीं आएगा, तन्हा उसकी मशीयत चलती। और मांगोगे आप उससे उसके बाद, ये भी नहीं कि हमें कोई जरूरत नहीं, हम दुआ ही नहीं करेंगे, नमाज ही नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो एक निज़ाम के तहत, वो एक निज़ाम के तहत है, लेकिन वो निज़ाम बनाया उसने है, और वो निज़ाम भी उसी की मर्जी से, उसी की मशीयत से चलता है। इसलिए उसको खुश करना है, उससे मांगना है, उसको तलब, उससे तलब करना है। और आदमी जब ये तौहीद मजबूत है ना, तो फिर ये कोशिश क्या करेगा, वो दुआएं करेगा, नमाजें पढ़ेगा, और तन्हा उससे मांगेगा, जो तौहीद उलूहियत, तन्हा उसी को माबूद समझेगा। ये है मेरे भाइयों जो ये कहानी, हुवल्लज़ी युरीकुमुल बर्क़। क्यों अल्लाह ताला ने जिक्र किया ये? कि इस अकीदे को मजबूत करो, ये अकीदे को इस मजबूत करोगे ना, तो खुद ब खुद जो है तुम्हारे हाथ उठेंगे दुआओं के लिए, तुम अल्लाह ताला से मांगोगे, तलब करोगे, तन्हा उसी से तलब करोगे, खुद ब खुद ये चीजें हो जाए। अपने इस ईमान को मजबूत कर लो, दिलों में खौफ भी आएगा जब ये एहसास होगा कि ये बिजलियां चमक रही है, कहीं इसके जरिए से दुनिया में कोई अजाब ना हो, कहीं ये अजाब हमारे ऊपर ही न गिर जाए। एक खौफ होगा, दिल लर्जेगा, तो खुद ब खुद जो है जबान से अल्लाह की तौहीद के नगमे जारी हो जाएंगे, खुद ब खुद ये चीजें हो जाएंगी। ऑटोमेटिक ये सिस्टम है ना, खुद ब खुद हो जाएगा मेरे भाई। जब तौहीद रुबूबियत मजबूत हो जाती है, तो तौहीद उलूहियत खुद ब खुद आ जाती है, और यकीनन उसके अंदर मजबूती आ जाती है। इसीलिए बार बार अल्लाह ताला ने इस तौहीद रुबूबियत का कुरान में जिक्र किया है। तो ये मेरे भाइयों आयत थी, आयत के 3 पॉइंट्स थे जो हमने आपके सामने पेश किए। आज का जो है हमारा ये तज़किया नफ्स की ये क्लास, ये दर्स यहाँ पर जो है ख़त्म होता है, और इसी पर आज का ये दर्स ख़त्म करते हैं। आगे जो है अरबी की क्लास होगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।